बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में होता है और हमारा एटमी प्रोग्राम बेकायदा है और इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस DGISPR को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हमारी सियासी जमातें इस बयान के तनाजुर में कितनी देर बाद ट्वीट करती हुई नजर आई और कितनी देर बाद बयानात जारी किए गए और इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्यों सदर बाइडन का नाम लेकर इसका जवाब नहीं दिया, और बिलावल भुट्टो जिनके नाना सलामती कौंसिल के इजलास में तारीखी तकरीर करके उठ गए, उनका सदर बाइडन के बारे में क्या ख्याल है और इंतहाई अहम सवालात इमरान खान ने जो उठाए इसका जवाब मरीम नवाज ने किन अल्फाज में दिया और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को जवाब देने की बजाय तमाम लोगों ने इमरान खान का मुहासरा क्यों किया। सदर बाइडन की तरफ से यह बयान किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं दिया गया कि दोस्तों के साथ बैठे हों और दिल की भड़ास निकाल ली और कह दिया कि हम पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो गैर महफूज हाथों में है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और बेकायदा है। इसे सोची समझी प्लानिंग के तहत ये स्टेटमेंट जारी किया गया। जब भी सदर बाइडन गुफ्तगू करेगा किसी भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर बाकायदा पॉइंट्स बनाकर दे दिए जाते हैं कि आपने किन किन बातों को अपनी तकरीर में शामिल करना है, सामने लोग कौन से बैठे हैं, इसका इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट होगा और हमने किस वक्त कौन सी बात करनी है। पूरी एक कैलकुलेशन करके इनके लेफ्ट राइट जो इनकी टीम है इस बात का खास ख्याल रखती है, तब अल्फाज अदा किए जाते हैं। इसके अलावा अल्फाज अदा नहीं किए जाते। पॉइंट्स पहले से जो बाइडन को दे दिए गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक पावर के हवाले से क्या बातें करनी है। और यह भी याद रखिएगा कि ये रिमार्क्स व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। अगर कोई प्राइवेट पार्टी होती तो शायद इसे इस तरह रिपोर्ट ना किया जाता। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर लिखा गया कि रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट बाइडन एट अ डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी रिसेप्शन, जहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि हमारे एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में है और ये इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जा रहा है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं। हम अमेरिका की तारीफें करते हुए नहीं थकते। हमारा डमी प्राइम मिनिस्टर, हमारा अप्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर, हमारा रबर्ट स्टैम्प क्या कहता है कि पाकिस्तान इस इल्जाम को रद्द करता है और हम आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकते। हम आपके बारे में ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और इनका बेटा जो शहबाज शरीफ साहब है उसने क्या कहा था आपको याद होगा। वो ये कहता था कि क्या जरूरत थी आपको कहने की कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अड्डे नहीं देंगे। और देखिए अब अमेरिका हमारे साथ क्या करेगा। और फिर हमारे मुल्क का वजीर दिफा क्या कहता है, यानी अब दिफा करे आगे आकर। स्टेटमेंट क्यों अभी तक जारी नहीं किया गया वजीर दिफा की तरफ से, जो कहता था कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है और हम अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ले सकते। और फिर कहां गया वो एजाज सादिक जो कहता था कि टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ के हवाले से। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स कि जो इल्जाम लगाया गया कि हमारे एटॉमिक असासे जो हैं वो गैर महफूज हाथों में हैं और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। DGISPR को फिल फॉर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि डमी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सालमियत का दफा कर सके और कोई स्टेटमेंट जारी कर सके। जो होम्योपैथिक स्टेटमेंट जारी किए गए इसका पोस्टमार्टम भी आगे चलकर करेंगे, लेकिन दो सवालात जो बहुत ही अहम थे। इमरान खान साहब ने अमरीकी सदर को ट्विटर के ऊपर टैग करके, इन लोगों में तो हिम्मत नहीं हुई कि एक स्टेटमेंट ही जारी कर देते, लेकिन खान साहब ने टैग किया है पोटस। और इस ट्विटर को टैग करने के बाद ये सवाल पूछे। खान साहब क्या कहते हैं कि शक है कि हुकूमत मुल्क की सलामती पर मुकम्मल समझौता कर लेगी। अब तक की जितनी भी वाइब्स आई हैं, ये लोग पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, किसी और के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पैसे को, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हें वापस बरतानिया भेजती थी और मलका बरतानिया के ख़जाने में जमा करवाए जाते थे, ये क्या कर रहे हैं, वो पैसा लंदन में अपनी जायदादों की शक्ल में इकट्ठा कर रहे हैं। आप अमेरिका की तर्जुमानी करते रहे, उसे डिफेंड करते रहे। और जो बाइडन का ये बयान, खान साहब ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी है। आपने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया में खैरात मांगने के लिए गए, पाकिस्तान के लिए आपने कशकोल उठाया, लेकिन आपने बदले में क्या किया, अपने दिफा को किसी के पास गिरवी रखकर आ गए। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी इंटर्नशिप भी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने दिफा जो है पाकिस्तान का पूरा कर दिया। खान साहब ये दो सवाल कर रहे हैं और डर नहीं रहे।
امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہے ہیں، جو بائیڈن سے ڈائریکٹ سوال کر رہے ہیں. اور کیا سوال کر رہے ہیں کہ کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر نے ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے اور یہ بیان انہوں نے دیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ پاکستان امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل نہیں ہوا، کسی ملک میں جارحیت نہیں کی. پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا، اس کا بھی جواب دیں. اور ایک ناکام پالیسیز نظر آئی اس امپورٹڈ حکومت کی جو امریکہ کے گن گا رہی تھی. کبھی حمزہ شہباز، کبھی شہباز شریف، کبھی نواز شریف، کبھی مریم نواز. یہ تمام لوگوں نے کیا کیا کہ جناب عمران خان نے پاکستان کے جو فورن ریلیشنز تھے امریکہ کے ساتھ وہ تباہ کیے، اور اب ہم آئے ہیں اور ان تعلقات کو بنائیں گے. آپ تعلقات بنا لیں کہ امریکہ آپ کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. عمران خان نے کب ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی یا کیا ایسا کام کیا کہ ہمارے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے اور امریکہ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جوہری ہتھیار پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اور ہماری پاک فوج کے انڈر ہے، وہ کسی سویلین حکومت کے انڈر نہیں ہے. فیصلے پاکستان کی سویلین حکومت نے کرنی ہوتی ہے، سربراہ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اور اس میں کسی بھی پاکستانی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ وہ ڈھال ہے جو پاکستان کو اب تک بچا کے رکھی ہوئی ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو کچھ یوکرین کے ساتھ ہوا، اور جو ہی یوکرین نے اپنے ایٹامک ہتھیار سرنڈر کیے اس پہ چڑھائی کر دی گئی چونکہ دفاع کوئی نہیں تھا. یہی حال وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل لابنگ کی جائے گی کہ پاکستان کے ہتھیار غیر محفوظ ہیں اور اسے سیکیور کیا جائے. پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے گا اکنامک سینکشنز لگا کر، اور ڈیفالٹ کرنے کی کوشش پاکستان کو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب امریکہ میں موجود ہیں، ایک کمپرومائز پوزیشن میں ہیں، IMF کے ہم نرخے میں ہیں اس وقت، اور جو کچھ بھی فیصلے اب پاکستان میں کیے جائیں گے وہ امریکہ اور IMF کی مرضی سے کیے جائیں گے، خصوصاً اس بیان کے بعد. ویورز، پاکستان میں دفتر خارجہ نے ایک قدم اٹھایا اور وضاحت طلب کی. امریکی سفیر کو بلایا گیا، پروٹیسٹ ریکارڈ اپنا کروایا گیا، وضاحت مانگی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بیان جاری کیا گیا کہ امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش کیا جائے گا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. سب سے اہم بات ویورز اس کے اندر یہ تھی کہ ایک بیان جاری کیا گیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، اور اس نے کیا کہا، پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس اس حوالے سے کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ امریکی صدر نے غلط فہمی کی بنیاد پر بیان دیا ہوگا. دیکھیں، آپ تو بچے ہو سکتے ہیں، امریکی صدر بچہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ پوری کیلکولیشن کر کے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. اگر آپ اپنی حکومت اور اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر آپ اس قسم کا بیان دے کر امریکی صدر کو ڈیفینڈ کریں گے نا تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ کی آخری وزارت ہے. چونکہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ لوگ کون ہیں، اور انہیں دیکھنا بھی چاہیے کہ کس قسم کے بیانات امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں. ایبٹ آباد ایونٹ ہوا، اس وقت بھی سوالات اٹھائے گئے تھے ملکی دفاع کے حوالے سے. ٹیکنالوجی کس طرح استعمال کی گئی، لوکل ہینڈلرز کون تھے اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، یہ سب باتیں موجود ہیں. اور حکومت کا کیا بیان اس وقت آیا، یہ بھی باتیں موجود ہیں. لیکن کوئی شخص اگر آپ کے قومی اثاثوں، ملکی دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے طاقتور حلقوں، جنرلز جتنے بھی ہماری کورس کے ہیں انہیں متحرک ہونا چاہیے، آرمی چیف کو متحرک ہونا چاہیے، اور ایک جواب ضرور دیا جائے امریکہ کا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ہمارے آرمی چیف بھی امریکہ میں گئے، اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو جب آپ اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو کوئی شخص، اگر کوئی ملک اور کوئی طاقت آپ کے دفاع کے اوپر بات کرے گی تو پھر یہ آپ ہی کا کام ہے، وہ میرا یا کسی عام پاکستانی کا کام نہیں ہے. ہم تو لفظوں کے ذریعے بول ہی سکتے ہیں نا، لیکن اس کا دفاع اور اس کا جواب ضرور DGISPR ایک پریس کانفرنس کریں اور ضرور قوم کے سامنے جو ہیں وہ حقائق رکھیں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب نہیں ہے اور ایٹمی پروگرام پر سوال اٹھنا چاہیے. یہ بات بھارت کی کہ ایٹمی پروگرام پر آپ سوال اٹھائیں کیونکہ وہاں پر اس قسم کی جو حکومت موجود ہے. پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پرعزم ہے، ہمارا نیوکلیر پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے. یہ بیانات خیر انہوں نے جاری کیے. اب اس پوری سچویشن کے اندر ایک بیان لندن سے بھی جاری کیا گیا. نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر جو رد عمل دیا گیا اس کے مطابق ایک ذمہ دار ملک ہے،
ایٹمی ریاست ہے اور اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اس کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ بات اس بیان میں یہ تھی کہ نواز شریف صاحب میں بھی ہمت یہ نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتے کہ صدر بائیڈن صاحب انہیں ٹیگ کر ہی دیتے، ٹیگ کر کے پوچھتے کہ آپ نے یہ جو بیان جاری کیا، جس طرح عمران خان نے ٹیگ کر کے یہ سوال پوچھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی نواز شریف صاحب کے پاس۔ ہمت کہاں سے آتی؟ پلیٹلیس نیچے ہیں، خود نیب زدہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ امریکہ کے خلاف یا امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر ان کا پاکستان جانا اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب ہے، شاید یہ ویوز پورا نہ ہو سکے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ ایک سٹیٹمنٹ ڈاکٹر مصدق کی طرف سے بھی جاری کی گئی، یعنی آپ کا نہ لینا نہ دینا، اور آپ کیا کر رہے ہیں، بغض عمران میں میدان میں اترے اور انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام کے خلاف مسلسل لابنگ کریں گے تو نتیجہ اور کیا نکلے گا۔ یعنی آج عمران خان کو غدار بھی ثابت کیا جا رہا ہے، اور ایٹمی قوت اور ایٹمی اثاثوں، یعنی اپنے ملک کی جو ایٹمی ہماری صلاحیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک لابنگ ہائر کی، خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر اسی طرح کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔ آپ اپنی حکومت سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب؟ اپنی حکومت سے سوال کر کے آپ یہ پوچھیں، آپ کو جس طرح نوکری ملی ہاؤس آف شریف کی طرف سے، پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح آپ ان کی حکومت کو بہتر اور مضبوط بنانے میں دن رات لگے رہے، تو پھر آپ کو نوازا گیا نواز شریف کی طرف سے، اور آپ کو جس عہدے پر بٹھایا گیا ہے وہ آپ کے خدمات کے نتیجے میں ہے۔ جس طرح آپ ان کی مالش کرتے رہے، ایک پالش کرتا ہے، ایک مالش کرتا ہے، اس جماعت کے اندر تو دو ہی کام ہو رہے ہیں، تو آپ کو مالش کے سلسلے میں نوازا گیا ہے، اور یہ آپ کے قد سے بہت زیادہ اونچی بات ہے۔ پاکستان کے ایٹامک پاور اور ایٹامک صلاحیت کے حوالے سے جو آپ بیانات دیتے پھر رہے ہیں، آپ مالش کریں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، آپ مالش کریں اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے، لیکن ایٹامک پاور کے اوپر بات کرنے کا کم از کم آپ کا جو ہے وہ رائٹ نہیں بنتا۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے جس طرح آئی، اور جن الفاظ میں جو ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور پھر ایک بیان ایسا ہے جس نے ان تمام لوگوں کو آئینہ دکھا دیا۔ ان میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امریکی صدر کا نام لے کر بات کرتے، لیکن کسی اور میں ہمت ہو گئی۔ عمران خان صاحب میں ہمت ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی ایک شخصیت ہے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کسی کو ہمارے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا پرائم منسٹر وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے کس حد تک جا کر اور کن الفاظ میں امریکہ کے صدر کا بیان کی تردید بھی کی اور پاکستان کا دفاع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دہائیاں ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے، اور جوہری پروگرام مؤثر تکنیکی اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت سے متعلق پاکستان نے ہمیشہ نہایت ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان عالمی امن کو اصل خطرہ، عالمی مروجہ اقدار کو پامال کرنے والی بعض ریاستوں، انتہا پسند، قومیت پسندی، غیر قانونی قبضوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہے۔ اچھا، یہ نا ان کے پاس ہوتا کیا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے بھی میں نے آج ٹویٹر کے اوپر بات کی تھی کہ اتنی اچھی انگریزی مریم نہیں لکھ سکتی۔ وہ اچھے انگریزی کپڑے اور امپورٹڈ برانڈ تو پہن سکتی ہیں، لیکن اتنی اچھی انگریزی نہیں لکھ سکتی جس میں آپ نے تنقید کرنی تھی امریکہ کے صدر بائیڈن کے اوپر، لیکن وہ تنقید کس پہ کر رہی ہے؟ عمران خان کے اوپر۔ تو یہ جو خبر اور جس طرح پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے نا، یہ پورا ایک سیل ہوتا ہے جو ایسے الفاظ کا چناؤ۔ اب دیکھیں اس میں سے کسی چیز کا تعلق ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے، کہیں پر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی طرف سے صدر بائیڈن کا نام لیا گیا؟ نہیں لیا گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی اور جو رجیم چینج کے بانی ہیں، اگر ہم انہی کو آنکھیں دکھائیں گے تو پھر ہمیں کون تسلیم کرے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان تمام بیانات کا فائدہ پاکستان کے ایک لیڈر کو ہو رہا ہے، عمران خان کو ہو رہا ہے، اور اس کے بیانی میں مزید طاقت اور مزید بیانیہ جو وہ آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری طرف جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان تمام چوروں لٹیروں کو ہو رہا ہے۔ جب یہ ہم انتخابات میں جائیں گے نا تو لوگ انہیں جوتے ماریں گے، اور کل کا آپ دیکھیے گا کہ جو نتیجہ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا،
اور لوگ اینٹی امریکن ووٹ جو ہے وہ ضرور دیں گے، کیونکہ اینٹی امریکن جو ایک بیانیہ ہے وہ خان صاحب کا ہے، اور وہ ان وجوہات کی بنا پر بیانیہ بنا کیونکہ امریکہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے انٹرفیرنس کرتا رہا، اور پھر اینٹی امریکہ بیانیہ جو ہے وہ تو بننا ہی بننا تھا۔ ورثہ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے پھونکوں کا ذکر کیا کہ آپ کی پھونک جو ہے اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ نے پہلے پھونک ماری تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ گئے، اور اب آپ سے درخواست ہے کہ ایک اور پھونک ماریں اس خاص جگہ کی طرف جو اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پنڈی سے ہماری تو بات نہیں ہو رہی تھی، یعنی جو پنڈی جی ایچ کیو ہے وہ فضل الرحمان صاحب اب ایک بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے اسحاق ڈار کی واپسی میں کردار ادا کیا، یعنی یہ انہوں نے خبر دی ہے اور یہ بھی بتا دیا قوم کو کہ میری تو بات نہیں مان رہے تھے، لیکن اسحاق ڈار کے واپس آنے میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہے، اور یہ بات کس نے کی؟ یہ فضل الرحمان صاحب نے کی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پھونک ماریں، اور وہ جو نہیں ہو رہا اور جس پر اس وقت اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے، یعنی نواز شریف کی واپسی، پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اور ادھر سے بھی، اس کے اوپر بات آ کر رک گئی ہے، کیونکہ آرمی چیف کس کی مرضی کا ہوگا، اس پر بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، اور اسے بطور بارگیننگ چپ استعمال کیا جائے گا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھونک ماریں، اور یہ جو کام رکا ہوا ہے یہ بھی پورا ہو، اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں، اور دوسری طرف عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو ویورز، اس وقت حکومتیں پھونکوں پر چل رہی ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور کس کو سیڑھی بنایا جائے، کون کردار ادا کرے گا، اس وقت یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ ہے ہماری حکومت جو اس وقت نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اور ویورز، آخر میں آپ کو بتائیں کہ اعتزاز احسن صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی درخواست دائر کر دی گئی ہے کیپٹن صفدر کی طرف سے، اور استدعا کی گئی ہے، فریق بنایا گیا ہے اسلام آباد رجسٹرار کو، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ طاقتور حلقوں اور باجوہ صاحب کے کہنے پر انہیں ریلیف دیا گیا، تو اس کی بنیاد پر یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ گھیرا تنگ کیا جائے گا اور اعتزاز احسن صاحب کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ شاید کوئی ان کے خلاف ایسا اقدام اٹھایا جائے کہ انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے، ایسا بھی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعظم سواتی کو اگر گرفتار کر سکتے ہیں تو اعتزاز احسن کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب چیپٹر ہے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور میں زمان پاک جو ان کی رہائش گاہ ہے اس کا گھیراؤ کریں گے، اور اعتزاز احسن کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر کے ساتھ جو اتنی شفقت دکھاتے ہیں اور جو ان کے حق میں ہر وقت بیانات دیتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز، یہ اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے۔ کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، یہ جو صدر بائیڈن کا بیان تھا اس کے اثرات بھی آپ اس انتخاب پر ضرور دیکھیں گے، اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی جن حلقوں میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کی عوام، اگر آپ نے یہ بیان صدر بائیڈن کا نہیں سنا تو اسے ضرور دیکھیں، اس کو بنیاد بنائیں، اس کے تناظر میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، چونکہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، خان صاحب نے بتا دیا ہے، اور بار بار وہ آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے تھے کہ کس طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے گا، پاکستان کی معیشت کو گروی کیا جائے گا، اور اب ایک ایک چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ ویورز، آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔